बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मुहतरम नाज़रीन व सामईन, ARYQ TV पर हयात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद यूनुस क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू के करम से हुज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस प्रोग्राम में हम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पे बात करते हैं, उनकी ज़ुहद व तक़वा, उनके किरदार पर और उनकी इबादत व रियाज़त पे बात करते हैं, इत्तिबाए रसूल पे बात करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाबे रसूल से जिस तरह मोहब्बत फरमाते थे, तारीख़ गवाह है, कुरान और हदीस गवाह है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर उनसे प्यार करते हैं। न सिर्फ असहाबे रसूल से बल्कि पूरी उम्मत से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, सूरह अहज़ाब की आयत आपके सामने है। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये नबी तो मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाहु अकबर। अब देखें, करीम आका की मोहब्बत देखें, मेरे आका का प्यार देखें। एक बेटे को अपने बाप से वो प्यार नहीं है, एक बेटी को अपनी माँ से वो प्यार नहीं है, एक बीवी को अपने शोहर से वो प्यार नहीं है, एक तालिब इल्म को अपने उस्ताद से वो प्यार नहीं है, एक मुरीद को अपने शेख से वो प्यार नहीं है, एक मुहिब को अपने महबूब से वो प्यार नहीं, एक माशूक को अपने आशिक से वो प्यार नहीं है जो प्यार करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से करते नज़र आते हैं। इस कदर प्यार है कि आप अंदाज़ा करें कि इंसान को अपनी जान से वो प्यार नहीं है जो करीम आका को उम्मत से प्यार है। इंसान बसा औकात खुद अपने ऐसे अमाल करता है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देता है और ऐसे अमल करता है कि उसका नफ्स जो है जनाब वो गलत रास्ते पर गामज़न हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ, इंसान को अपनी ज़ात से वो प्यार नहीं है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत से प्यार है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी शख्स ने आग जलाई और उसके अंदर पतंगे आते हैं और वो उसमें दाखिल होके अपने आप को मुनहदम कर लेते हैं, फना कर लेते हैं। फरमाया बिल्कुल इसी तरह, फरमाया तुम जहन्नुम की आग की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ कर जहन्नुम की आग से बचाता हूँ। तो करीम आका उम्मत से इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि अगर कांटा उम्मती को चुभता है तो दर्द मुस्तफ़ा को होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस अज़ीम सहाबी रसूल के हवाले से ज़िक्र करने लगे हैं, वो अज़ीम सहाबी रसूल सैयदना अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनका शुमार अस्साबिक़ून अल-अव्वलून के अंदर होता है। इल्म का शौक़ हो, जिहाद का शौक़ हो, इत्तिबाए रसूल हो और आजिज़ी इनकिसारी तो उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। उनका दस्तरखान बड़ा वसी था। आज इस अज़ीम सहाबी रसूल का ज़िक्र करेंगे और इस ज़िक्र जमील के लिए हमारे साथ जलवा फरमा है इंतहाई मोहतरम वो शख्सियत। जब वो बोलते हैं तो मैं समझता हूँ दरिया रवां हो जाते हैं मोहब्बत के, कुरान और हदीस का नूर बिखरना शुरू हो जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुशामदीद कहते हैं जी आपको। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती किबला, आज बड़ा खूबसूरत ज़िक्र है। मैं चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से किस तरह हजूर की ग़ुलामी में आए और किस तरह सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होके उन्होंने शौक़ इल्म, शौक़ जिहाद के हवाले से और इत्तिबाए रसूल के हवाले से अपनी ज़िंदगी बसर की। मैं चाहूँगा बिस्मिल्लाह किए करें और आपका तारुफ़ फरमा दें। बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। बात वही है जो आपने अपने इंट्रो में कही कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बनाया, सुभान अल्लाह, रहमतल लिल आलमीन बनाया। बेशक। और आपने ख़ुद ये इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिन्नास अल्लाह वलम उबअस निक़मतल लिन्नास। ये इन्नमा कलमा हसर है, जी, बाकी हर चीज़ की नफ़ी करने के लिए होता है। ठीक, जिसका मतलब
جز این نیست، اللہ اکبر، اس واہ کے واہ، سوا اور کچھ نہیں کہ میں صرف رحمت بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس کا تقاضا وہی تھا جو آپ نے بات کہی کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کریم آقا سے اس طرح ٹوٹ کے پیار کرتے تھے اللہ اکبر، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس پیار کا جواب، پیار سے اور محبت کا جواب اس محبت سے دیا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس محبت پر نازا نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ایسی کریم ہستی ہیں جی کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، جی، مسلمان تو مسلمان ہیں، انسان تو انسان ہے۔ اگر پتھر اور پہاڑ بھی ان سے محبت کرے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مشہور روایت جو ہے، جی سرکار نے فرمایا کہ ھذا جبل جی، بے شک، یحبنا ونحبہ، یہ احد کے بارے میں کہا، جی فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، یہ سبحان وہ واقعہ کہ محبت کس درجے کی کرتا تھا اللہ، جی کہ حضور کی محبت میں جھومنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، چار سبحان اللہ، نفوس قدسیہ جب اس پر سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر بھی سوار ہوئے، حضرت عمر بھی سوار ہوئے، حضرت عثمان بھی سوار ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے اور آپ نے قدم رکھا، جی رحمت عالم کا مبارک قدم سبحان اللہ، جب اس احد کے سینے پر آیا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ میں وجد کرنے لگا، اللہ اکبر، جھومنے لگا۔ جی آپ سرکار نے فرمایا اسی پہاڑ کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ چلیں آپ رحمت للعالمین ہیں جی تو مفتی صاحب، حضور کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے پتھر بھی محبت کریں، درخت بھی محبت کریں، تو یہ بات بنتی ہے انہیں رحمت سے حصہ چاہیے، چاہیے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان یہ ہے اللہ، خاص بات، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہہ رہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر پتھر محبت کرے آقا سے ہیں؟ جی تو جواباً آقا اسے محبت کے گجرے عطا فرمائیں۔ تو اگر ہو امتی، جی، اگر ہو غلام اور ہو حضور کا صحابی، واہ واہ واہ، صحابہ اکرام تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اللہ لعاب دہن مبارک نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اصحاب سے اتنا ہی پیار تھا۔ اللہ اب ان میں سے جی ایک حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو برزہ ہے، جی، آپ کا اسم شریف نوضلہ ہے، ٹھیک، اور اسلم بن افسا آپ کا قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ مر الزہران کے مقام پر اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقے تھے وہاں آباد تھا۔ جی حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ تفصیلاً موجود نہیں ہیں، کتب سیر صحابہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں، جتنے واقعات ملتے ہیں اس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش بخت لوگوں میں شامل ہیں، ان خوش نصیب حضرات کے زمرہ کے اندر شمار ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین اولین کے لازوال خطاب سے مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، والسابقون واہ الاولون واہ، من المہاجرین والانصار جی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ، یہ سند عطا ہوئی، یہ سند عطا واہ ہوئی۔ واہ واہ، سبحان پہلا اللہ، ٹائٹل سابقین اولین، جی اور پھر انعام اور صلہ رضی اللہ عنہم اللہ، ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ لوگ جو پہلے نمبر پر ایمان لائے، دوسرے نمبر پر ایمان لائے، تو میرے رب نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب اس میں بھی وہی بات ہے، جی یحبنا ونحبہ، واہ واہ واہ، کہ رضی اللہ عنہم یہ تو ٹھیک ہے، چلیں اللہ کی رضا تو ہمیں چاہیے اور مطلوب ہے، بے شک، ہمارا منتہائے نظر ہے، ہمارا مدعائے زندگی ہے، اللہ کو کی رضا کا ہر ایک متلاشی ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَرَضُوا عَنْ، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کائنات کا رب سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بھی رضا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی بھی رضا چاہتا اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہے۔ سبحان یہ ہے اللہ، وَرَضُوا عَنْ کیا کا کہنے۔ فائدہ اور اس کا حاصل، یہی وجہ ہے سید اعلیٰ حضرت کا وہ مشہور مفتی کلام صاحب ہے۔ ہم تو وہ سنتے ہیں نا جو آپ اشارہ کرنے لگے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتا ہے، دعا فرمانے لگے تھے، میں نے تو آج تک یہی سنا ہے، لیکن آج آپ نے ایک بات کھول دی، یہ صرف رضائے مصطفیٰ تک محدود نہیں ہے اللہ کی رضا، بالکل، یعنی حضور نبی کے صدقے نبی کے غلاموں کو بھی اللہ پاک نے یہ سند عطا فرما دی۔ بے شک وَرَضُوا عَنْ یہی بتا رہا ہے، اور قرآن کی نص ہے یہ، کیا کہنے۔ وگرنہ رب تو اللہ تو بے نیاز ہے نا، ہم سنتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں وہ بے نیاز ہے، اور بے نیاز ہوتا ہی وہ ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو کسی کا کوئی بھی کسی حوالے سے احتیاج نہ ہو، وہ بے نیاز ہوتا بے ہے۔ نیاز، لیکن کہا وَرَضُوا عَنْ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جی، اب اللہ سے راضی ہوئے تو پتہ ہی چلا ان کی رضا کا ذکر کیوں کیا، واہ واہ، فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب کی بھی رضا چاہیے، محبوب کے غلاموں کی بھی رضا چاہیے۔ بلکہ مفتی صاحب وہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جب تاجدار صداقت کی آپ نے بات کی تھی، تو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا کہ آپ میرے ابو بکر سے پوچھیں کہ حل انت راضٍ، بے شک، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ بے شک، اللہ خدا اکبر، کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ صلی اللہ اور علیہ پھر اتنی بڑی بات کہ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا یہ کلام ہے، تو مجھے ابھی یاد آ گیا آپ کی بات سے، چونکہ آپ کا 100 سالہ عرس شریف منایا جا رہا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی آپ کو ویسے تو ہر سال عرس ہوتا ہے، لیکن یہ 100 سالہ عرس ہے، 100 سال ہو گئے، 100 سال قمری ماہ و سال کے حساب سے 100 سال ہو گئے آپ کو پردہ فرمائے ہوئے، تو 100 سالہ عرس میں یہ اعلیٰ حضرت کا جو اعلیٰ حضرت کو تو لوگ بہت سارے یہ کہیں گے نا کہ یہ ایک ٹپیکل عالم اور مولوی ہیں اور محدث ہیں، تو اس طرح کی بات کریں تو علامہ اقبال جو ہے، جی، جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس پر، اسی گراؤنڈ پر، اسی زمین پر تضمین جو آپ نے فی البدیع اشعار کہے تھے، یہ سن کر ٹھیک، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یہ سن کر اقبال وجد میں آیا تھا، لمبی بات ہے لیکن اس نے جو اشعار کہے تھے وہ یہ کہا تھا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش ہاں ہاں، لگائے خدا اور بجھائے محمد، واہ واہ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کیا کہنے، ناظرین محترم، وقفہ حائل ہے، انشاءاللہ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ میں مصروف رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین باتمکین، الحمدللہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور سرکار دو عالم کی جو امت سے محبت ہے، پیار ہے، پھر رب کائنات کا اپنے بندوں سے جو پیار ہے، حضور قبلہ مفتی صاحب اس کا ذکر فرما رہے تھے، اور میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی، کریم آقا نے اصحاب رسول کو فرمایا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، تم میرے غلام ہو، لیکن وہ غلام جو میرے بعد ظاہری حیات کے بعد آئیں گے، تو کریم آقا نے فرمایا تھا میں انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو میرے نام پہ تن من دن قربان کریں گے، انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تو کریم آقا نے ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی تھی۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابن سعد نے تصریح فرمائی، ایک تو آپ سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ایمان لائے اسلام کے ابتدائی دور کے اندر اور مکہ المکرمہ کے اندر جو مشکل دور تھا، کٹھن دور تھا، اس کا آپ نے سامنا کیا، تمام مصائب و آلام تکالیف کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد ہجرت کی، جی، اور ہجرت کے بعد پھر بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات تھے، حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے اندر شامل رہے، اللہ اکبر، اور تمام کے اندر آپ جاں فشانی سے، جواں مردی سے، ثابت قدمی سے جی، لڑے، اور آپ نے شجاعت کی داستانیں رقم کی، خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ چونکہ تاریخ اسلام کا بڑا روشن باب ہے، اللہ اکبر، اور اس کے اندر
بڑے بڑے مسائل حل ہوئے، بڑی بڑی جو ہے وہ گتھیاں سلجھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر ہمارے ناظرین جانتے ہیں یعنی کہ مفتی صاحب ایسی فتح جہاں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ جہاں یعنی ایک اللہ آپ اکبر۔ اندازہ لگا لیں، واہ واہ واہ، اور کیسی فتح ہے؟ ایسی فتح ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر اس کی نظیر کبھی نہیں ملے گی، واہ 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 واہ، سبحان ایسی اللہ۔ فتح ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح اس شہر کو فرما رہے تھے، فاتح بن کے اس شہر میں آ رہے تھے جو آپ کی جنم بھومی تھا، جہاں جو آپ کی جائے ولادت ہے، جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور مجبور ہو کر جب آقا نکلے تھے تو مڑ مڑ کے مکہ کے در و دیوار کو دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں پر نام ہو جاتی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے کہ مکہ مجھے بڑا پیار ہے تم سے اور تمہارے در و دیوار سے اور تمہاری گلیوں اور محلوں سے، سبحان اللہ۔ میں کبھی نہ جاتا اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے، مجھے میرے رب کا حکم ہوا ہے۔ تو وہاں دعا فرمائی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ جی، کحبنا مکہ وشدہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ میرے لیے مدینہ کو بھی اب اسی طرح محبوب بنا واہ جس طرح مکہ کو محبوب بنائے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ واہ واہ واہ۔ حضور کی دعا تو قبول ہوئی، پھر مدینہ بلکہ میں زیادہ ناظرین محبوب کے ہو لیے گئے۔ تھوڑا سا آسان کر دوں، آپ نے تو متن پڑھ کے تو کریم آقا نے یہ کہا تھا، یا اللہ مکہ سے میں محبت کرتا ہوں، اب تو مجھے وہاں لے جا جس سے تو محبت جس کرتا سے ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، یہ بھی بالکل ایسا ہی سبحان ہے۔ اللہ۔ اب عرض یہ ہے کہ اس مکہ شریف کے اندر جہاں لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مارے، گالیاں دی، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی کوشش کی، آپ کے مبارک پشت پر اجڑی لا کے رکھ دیتے تھے حالت اللہ سجدہ میں۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آج جب حضور آئے فاتح بن کے حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو وہ سارے لوگ، وہ جانے پہچانے چہرے تھے، وہ جانے پہچانے لوگ تھے، حضور کے سامنے کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آج فاتح بن کے ہم مفتوح ہیں، ہم محکوم ہیں، تو آج تو ہمیں سخت ترین اذیت اور سزا دی جائے گی، ہمارے بارے میں ایسا آرڈر ہوگا کہ انسانیت کی روح کانپ اٹھے گی۔ اب میرے آقا کا اشارہ ابرو ہی کافی تھا، اللہ اکبر، انہیں کچل دیا جاتا، جی، زندہ گاڑ دیا جاتا، انہیں جلا دیا جاتا، ان کا مسئلہ کر دیا جاتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب ان کے چہروں پر نگاہ کرم ڈالی تو پھر فرمایا تھا کہ بتاؤ تو صحیح ذرا میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، اللہ اکبر، تمہارا خیال کیا ہے۔ واہ واہ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کریم ابن کریم ابن کریم، واہ واہ واہ، آپ کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، دادا بھی کریم ہے، یہ پوری نسل ہی کریموں کی ہے، اللہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ سے ہم یہی، تو میرے آقا نے اور فرمایا مفتی صاحب یہ اپنوں کی زبان سے نہیں تھا، یہ بیگانوں کی اغیار زبان سے۔ تھے، اغیار کمال تھے، تو یہ دشمن تھے، دشمن تھے جو اعتراف واہ کر واہ رہے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے صحیح کہا، اور اس وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، فرمایا جاؤ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران کے لیے جملہ کہا تھا، قرآن نے نقل کیا تمہارے لیے، وہ یہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، آج کوئی گرفت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب کی بلا کا پیغام یہی ہے کہ کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا، جب حرف آئے کوئی ناموس مصطفیٰ پر، لازم ہے پیش کر دو نذرانہ زندگی کا۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت اور جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ یقین کہ جب بولتے ہیں تو یقین کہ قلب و روح منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور محبت رسول کی بات ہو رہی ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ دور رسالت کے بعد آپ کے جو معمولات رہے، میں اس کی جانب بھی بڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹائم بھی مختصر، اور میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، جی مفتی صاحب۔ دور رسالت میں، دور صدیقی کے اندر آپ مدینہ شریف میں ہی تھے، ٹھیک، اور تمام معرکوں میں، تمام معاملات کے اندر شریک رہے، اپنی خدمات، اپنے سروسز پیش کرتے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس کا نام بصرہ تھا۔ جی، اس وقت آپ مدینہ شریف سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے، بصرہ کے اندر رہے۔ جنگ نہروان جو خارجیوں کے خلاف لڑی گئی تھی خالصتاً، اس کے اندر بھی آپ شامل رہے، اور خارجیوں کے خلاف آپ بڑی ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے۔
خراسان کی فتوحات امیر معاویہ کے دور میں جو ہوتی رہیں، سیرت کی کتب کے اندر ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کا کردار بڑا مجاہدانہ رہا۔ ٹھیک۔ اچھا، بصرہ کے اندر جب آپ تشریف فرما تھے، جب وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہاں کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بڑا زبردست کئی حوالوں سے۔ سبحان ابن زیاد جی وہاں گورنر تھا، اور اس نے یہ کہا لوگوں سے، اپنے مصاحبین سے، کہ حوض کوثر کے حوالے سے مجھے کنفیوژن ہے، کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، حوض کوثر کے حوالے سے میں مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک۔ میرے سامنے کوئی واضح ارشاد نہیں ہے، تو کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے اس پر مطمئن کر دے، اور عمر رسیدہ اور پرانا آدمی ہو جس کے پاس معلومات بڑی مستند اور ویلڈ ہو۔ جی تو لوگوں نے کہا جی ایک بندہ ہے ہمارے اس بصرہ کے اندر، ایک ہستی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ۔ تو کہا کہ جو انہیں لایا جائے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، تو باوجود ہے کہ آپ کا یہ مزاج ہی نہ تھا درے امیر پہ جانا، ٹھیک۔ حکمرانوں کے پاس جانا، لیکن چونکہ یہاں علمی مسئلہ تھا، واہ واہ واہ، سبحان دینی اللہ۔ مسئلہ تھا، ٹھیک ٹھیک۔ دین کی خدمت کے حوالے سے ایک وقت کے حاکم کی غلط فہمی کو دور کرنا تھا۔ جب حاکم کی غلط فہمی دور ہو تو بہت ساری محکوم رعایا اور سلطنت اس کے عقائد اور نظریات درست ہو جاتے ہیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، اب وہ چونکہ ابن زیاد جانتے ہیں آپ، تاریخ کا ایک متنازع کردار ہے۔ ایسی اب اس نے جب حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے نا، تو اس نے اہانت امیز انداز میں یہ کہا کہ یہ لوگوں تم کہہ رہے تھے یہ صحابی رسول ہے، یعنی آپ چونکہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اللہ اکبر۔ فقر و فاقہ اختیار کرتے تھے، فقر و مستی میں آپ جو ہے وہ مگن رہتے تھے، باوجود مال و دولت ہونے کے آپ نے زہد اختیار کیا، اور فقر اختیاری تھا آپ کا، اللہ اکبر۔ کثرت مال، آپ سخی بہت تھے، بلکہ کھانا دو ہی کپڑے آپ نے جی استعمال دو، فرمائے۔ اور کھانا آپ کھلاتے صبح ہو اور شام، سبحان کوئی اللہ۔ دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں صبح بھی اور شام بھی آپ مساکین کو کھانا نہ کھلاتے، اللہ اور کھانا بھی کون سا تیار کرواتے تھے؟ سرید، جو سرکار کی پسندیدہ، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے، سبحان اللہ۔ اور عرب بڑے اس کو شغف سے کھاتے ہیں، بڑا مرغوب ہے عربوں کے ہاں۔ ذرا ناظرین کے لیے سرید کو ذرا کھول دے ذرا۔ سرید جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے، ٹھیک۔ گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کدو شریف میں، اور گوشت کے ٹکڑے ہوں، شوربہ ہو، روٹی کے ٹکڑے کر روٹی دیے، ہو، ٹھیک ہے، یہ بڑا شوربے میں ٹھیک ڈال دیا تو جائے، یہ ٹھیک، بہت لذیذ بنتا ہے بڑا۔ ٹھیک۔ اچھا، تو وہ سرید تیار کرواتے تھے، حالانکہ عام طور پر کسی مسکین فقیر کو کھانا کھلانا ہو تو اپنے لیے ہمارے اور ڈشز ہوتی ہیں اور ان کو کچھ اور کھلایا جاتا ہے، لیکن آپ خود اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرتے تھے، آپ خود سادہ کھانا کھاتے تھے، اور لیکن فقراء مساکین کے لیے سب سے اعلیٰ جو اس دور کا کھانا تھا سرید، وہ تیار کرواتے، جی تشت بھر کے لے جاتے، واہ واہ، وہ خالی کر کے واپس سبحان آتے، اللہ، صبح بھی اور شام، یہ آپ کے معمولات میں تھا۔ جی تو مالدار ہونے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود، خود بالکل سادہ غذا، سادہ لباس، واہ واہ، اور کبھی آپ گھوڑے کی سواری اختیار نہیں کرتے تھے، جی اس لیے کہ اس دور کی وہ لگژری سواری شمار ہوتی تھی، گھوڑے کی سواری۔ آج کے دور کے مرسڈیز ہے تو وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اب آئے نا اس سادگی کے ساتھ۔ جی مفتی صاحب وہ ادھر آنا ہے، تو میں ایک جملہ اس میں اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے۔ تو آپ نے کہا نا دسترخوان بڑا وسیع تھا، تو غوث پاک کا میں نے کال پڑھا بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں کہ میں نے دین کا نچوڑ دو چیزوں میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھنا، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابتداءً جامع تعلیمات ارشاد فرمائی ہے نا اپنی امت کو، ٹھیک ٹھیک، اس کے اندر ایک چیز یہ ہے، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ واہ واہ واہ، نبی رحمت نے یہ فرمایا ہے کہ سلام کو رواج دو جی اور کھانا کھلایا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہاں جب تشریف لائے آپ تو وہ مزاج تھا، وہ زاہدانہ انداز تھا، تو اس نے تنزیہ کہا کہ یہ
یا صحابی رسول تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اللہ جلال میں آئے، اور آپ نے فرمایا میں نے زندگی میں پہلا شخص ایسا دیکھا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابیت کے شرف پر کسی کو عار دلا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کوئی آداب نہیں بجا لائے جو ایک شاہی دربار کے یا حاکم وقت کے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بعد سیدھے آئے اور اس کے برابر آ کے خود ہی بیٹھ گئے۔ فرمایا بتاؤ بلایا کس لیے؟ ٹھیک، یہ ایک رند کا جو ایک انداز، مزاج ہوتا ہے کلندر کا، جی بتائیں بلایا کس لیے؟ تو اس نے کہا جی کہ اس وقت جب اس نے دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، تو پھر وہ بیک فٹ پہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے شرف ہے، بہت بڑی زینت اور اعزاز ہے، یہ کوئی باعث عار تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جو اس کے اندر کی تھی غلاظت وہ تو پہلے نکال چکا۔ اب آپ نے فرمایا بتاؤ کس لیے بلایا؟ اس نے کہا کہ حوض کوثر کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بات موجود ہو، آپ نے کوئی بات سنی ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، فرمایا بے شمار مرتبہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں بے شمار باتیں سنی ہیں، اور ایک بات اس میں جامع بات یہ ہے، یہ دیکھیں اس کے مزاج کے مطابق کیا بات کی۔ فرمایا ایک جامع بات یہ ہے، جی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھے گا، نہ اس کو حوض کوثر پہ آنا نصیب ہوگا، نہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی، یہ آپ نے کہا اور پھر اٹھ کے چلے گا غصے کی حالت میں۔ اب اس کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بنیادی بات آپ نے کہی ہے کہ یہ یقین کی دولت جو ہے، جی، ایمان کی دولت جو ہے، جو کچھ ملتا ہے اسی سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جو انکار کرتا رہے کہ نہیں جی وہ ان کے اختیار میں کیا ہے، وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے، وہ تو ہم جیسے ہیں۔ مجھے آپ اس سے ایک بات یاد آ اچھا گئی۔ مفتی صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ جس کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، وہ تو نہیں پیے گا۔ جی بے شک، تو میرے لیے اور ناظرین کے لیے ایک آپ نے تحفہ عطا کر دیا کہ اگر ہم پورا یقین کامل کر لیں حوض کوثر کا تو ہمیں ضرور ملے گا۔ 100% یہی بات ہے، واہ واہ واہ، اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی پر ایک اور تائید پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مسجد نبوی شریف کے اندر اس وقت بھی جو ممبر رسول جہاں پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اب مجھے پتہ چلا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما دے، جا کے دیکھائیں کہ اب امام صاحب بھی وہیں واپس چلے گئے ہیں۔ جی، پہلے جو ایکسٹینشن تھی پیچھے امام وہاں کھڑا ہوتا تھا، اب امام جو ہے وہ ریاض الجنہ میں کھڑا ہوتا ہے، یرجع الی اصلہ، الہ اصلہ، وہاں لوٹ گئے ہیں۔ ٹھیک، تو جہاں ممبر رسول ہے اس کے پیچھے کی دروازہ ہے جہاں استوانہ ابی لبابہ تھا، اللہ اکبر، باب السلام سے آپ انٹر ہوں ٹھیک، تو ممبر رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر استوانہ ابو لبابہ کے اوپر دیکھیں تو وہاں ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، جی، جہاں مانتے نہیں ہیں شفاعت کو، اختیار کو مانتے نہیں ہیں، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے کوئی جائے، مدینہ شریف کا کوئی بندہ سن رہا ہو، حرمین طیبین کا، حجاز مقدس کا سن رہا ہو، ہمارا پروگرام الحمدللہ وہاں دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ، ناظرین وہاں بتاتے ہیں، تو وہ جا کے اب دیکھے اسے، وہاں حدیث شریف کیا لکھی ہوئی ہے؟ جی، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا۔ وہاں حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت روز محشر، روز قیامت حق ہے، برحق ہے، اللہ اکبر، لیکن ملے گی اسے جو ایمان رکھے گا۔ واہ واہ واہ، مفتی وہاں صاحب حدیث کیا شریف لکھی کہنے، ہے فمن لم یؤمن بہا، واہ واہ واہ، جو نہیں مانے گا، جو سبحان ایمان اللہ، نہیں رکھے گا، سبحان لم یکن من اہلہا، وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوگا۔ پھر عطا ہو جملہ جی، ملے گی فرمایا اسے، ملے گی اسے جو ایمان رکھے گا، واہ جو واہ، مانے گا، سبحان جو اللہ، مانے گا اسے شفاعت ملے گی۔ جی، تو جو انکار کرتے ہیں یہ ان کا نصیب ہے، وہ انکار کرتے رہیں۔ ہم تو چونکہ ایمان رکھتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اور گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے،
شفیع حشر جب دامن رحمت میں چھپائیں گے۔ ہاں ہاں، کیا کہنے مفتی صاحب، مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ قائم رکھے۔ ناظرین محترم، حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے اور کریم آقا کی بارگاہ میں غلامان مصطفیٰ نے، اصحاب رسول نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے حوض کوثر پر؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تمہاری اس چمک سے مصطفیٰ تمہیں پہچانے گا اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تمہیں عطا کرے گا۔ میں اپنے لیے، تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں، رب کائنات ہمیں حوض کوثر کے جام عطا فرمائے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔